बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में ईद आज तीसरे रोज़ भी मनाई जा रही है, लेकिन ईद से पहले यहाँ हमारे मुल्क में कुछ ऐसे वाक़यात बल्कि सानेहात गुजरे जिन्होंने इस ईद के रंग को बिल्कुल ही फीका कर दिया। 18 जून की अगर हम बात करें कि जब पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान की भारत के ख़िलाफ़ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतने पर बहुत खुशियां मना रही थी, जश्न का सा समा था पूरे मुल्क के अंदर, और वही खुशियां हमने सोग में तब्दील होते देखी। पहले अगर हम बात करें कोयटा की कि जुम्मतुल विदा को जिस अंदाज़ में कोयटा में दर्जनों बेगुनाहों को बम धमाके के अंदर शहीद कर दिया गया, और इसके बाद फिर पारा चनार की बारी आई कि जब दुश्मन दहशतगर्दों ने इस हसीन वादी में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का खून बहाया, और वहाँ इतनी ज़्यादा शहादतें हैं जिसकी तादाद में इजाफा भी हो रहा है। और अभी ये सोग जारी ही था कि बहावलपुर में अहमदपुर शर्किया के अंदर एक ऑयल टैंकर के उलट जाने का वाक़या पेश आता है, और फिर ये बाद में सानेहे में भी तब्दील हो जाता है जब वहाँ पर बहुत सारे लोग पेट्रोल जमा करने की गरज से पहुँचते हैं, और उसी में देखते देखते किस अंदाज में सैकड़ों ज़िंदगियां जो हैं वो झुलस जाती हैं। और इस पर तनकीद भी हुई कि क्यों वहाँ पर बर्न यूनिट मौजूद नहीं थे, क्यों वहाँ पर फ़ौरन से तिब्बी इमदाद नहीं दी जा सकी। आज इस सानहे की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश भी की गई है, और जिसमें ये भी बताया गया है कि वहाँ पर जो मकामी पुलिस है, हाईवे पुलिस है, वो जाए वक़ूआ पर बहुत ताख़ीर से पहुँचे थे। वहाँ उस इलाके को सील कर देना मकसूद था, जो कि उन्होंने नहीं किया था। ये तमाम सानहात यकीनी तौर पर इस कौम को बहुत सारी चीज़ों की जानिब मुतवज्जा कराते हैं, और ख़ास तौर से हुक्मरानों से बहुत सारे सवालात उठाते हैं। अगर हम पारा चनार की बात करें, कोयटा की बात करें, तो इस पर जो तनकीद आ रही है, और वो यकीनी तौर पे अपनी जगह दुरुस्त भी है, कि वहाँ पर क्यों हमारे हुक्मरान नहीं गए, वहाँ पर वज़ीर आज़म क्यों नहीं गए, वफाकी वज़ीर दाखिला जो वैसे तो बड़ी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नज़र आते हैं, उनकी वजारत की तरफ से कल भी अमेरिका और इंडिया के मामले पर लेकर एक प्रेस रिलीज सामने आई, लेकिन इस इशू पर क्यों खामोश हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल वहां जाने की कोशिश की, बट खराबी मौसम की वजह से उनका तैयारा जो है वो लैंड नहीं कर सका, और आज इमरान खान साहब भी यही कहते नज़र आ रहे थे कि मौसम के बायस वो वहाँ पर नहीं जा सके। लेकिन वज़ीर आज़म साहब से सवाल ज़रूर किया कि वो क्या सिर्फ पंजाब के वज़ीर आज़म हैं, कोयटा और पारा चनार वालों का क्या कसूर है कि वहाँ नहीं गए। आज एक काफ़ी अहम प्रेस रिलीज़ ISPR की जानिब से जारी किया गया, तर्जमान पाक फ़ौज मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की तरफ से, और जिसमें आर्मी चीफ़ के हवाले से हमें ये बताया भी गया कि उन्होंने इस दौरान बहुत सारे मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम से मुलाकातें भी की हैं, और ये जो फ़िरक़ावारियत को हवा देने की कोशिश की जा रही है, या कुछ फ़ॉरेन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से ये मामला हमारे मुल्क में बढ़ाया जा रहा है, और जिस तरीके से डिवाइड दहशतगर्दी से करना मकसूद था पाकिस्तानी कौम को, जब वो पूरा होता नज़र नहीं आया, तो ये फ़िरक़ावारियत की लाइंस पर किस तरीके से खौफनाक खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, और सोशल मीडिया पर भी इसके आसार जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो उनका मानना यही था कि इसको जो है वो नाकाम बनाने की ज़रूरत है। जो भी पारा चनार इंसिडेंट के लोग इसमें मुलव्विस हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, और कोई भी तफरीक नहीं की जाएगी। जो पारा चनार के और कोयटा के भी हमारे जो शोहदा के लवाहिकीन हैं, उनको उसी अंदाज़ में कंपनसेट किया जाएगा जैसे कहीं और के किया जाता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बात चल रही थी कि बहावलपुर के जो शोहदा के लवाहिकीन हैं, उनको तो कंपनसेशन भी फराहम की गई है, उनके साथ सलूक कुछ और रवा रखा जा रहा है, और कोयटा और पारा चनार के जो लोग हैं उनके साथ किसी और तरह का सलूक रवा रखा गया है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्दी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा अंदोहनाक सानहा हमने देखा था, जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया था, वो APS का वाक़या था। और उसके बाद से लेकर अब तक के जो बड़े वाक़यात हैं, आपको ज़रा वो भी बताना चाहेंगे
शिकारपुर में इमाम बारगाह में एक धमाका हुआ था 30 जनवरी 2015 को। फिर कराची में इस्माइली बिरादरी की बस पर हमला हुआ था 13 मई 2015 को। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में 27 मार्च 2016 को। कोयटा सिविल अस्पताल धमाका 8 अगस्त 2016 को हमने देखा। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा पर दहशतगर्दों का हमला 24 अक्टूबर 2016 को। शानूरानी पर खुदकुश हमला 12 नवंबर 2016 को। और इसके बाद लाल शहबाज कलंदर मज़ार पर बम धमाका 16 फरवरी 2017 को। और अब ये ईद से पहले ये जो जिस तरीके से दहशतगर्दी के वाक़यात और फिर एक अहमदपुर शर्किया वाला हादसा, आज इसी हवाले से हम थोड़ा मेहमानों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस अंदाज में एक तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है जो रद्दुल फसाद की सूरत में पूरे मुल्क में जारी है, उसके लिए कैसे मजबूत कोशिशें कर सकते हैं बहैसियत एक कौम, और जो साजिशें हैं जो कहीं ना कहीं कौम को डिवाइड करने की कोशिशें हैं उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। और दूसरी जानिब ऐसे वाक़यात, अहमदपुर शर्किया जैसे वाक़यात जो हमारी हुकूमत की गवर्नेंस का पोल खोलने के लिए काफ़ी हैं, उनके हवाले से क्या इक़दाम होने चाहिए। सबसे पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर कामिल अली आगा साहब लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं। मलिक अहमद खान साहब भी लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब से, जो कि हमें टेलीफोन पर इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से ये जो सबसे बड़ा एक सानहा पारा चनार की सूरत में हमने देखा है और वहाँ पर आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सामने आ रहे हैं, आज जो धरना है वो भी छठे रोज़ में दाखिल हो गया है। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो बारहा कहा जा रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही है, और आपका गिला इस लिहाज से भी दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म नहीं गए, वज़ीर दाखिला नहीं गए, कोई वहाँ पर जा नहीं रहा, तो अल्लामा साहब रिजर्वेशंस बेसिकली हैं क्या मुहर्रिकात हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं सुना जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम इस मौजू के ऊपर रखा। कल तक तो सब हर तरफ सुकूत ही तारी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मजलूम किया कोई ना सुने, अल्लाह तो सुनता है, और इनकी आवाज़ दब जाएगी और ये रो पीट के हमेशा की तरह चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ताकत जिसने हम सबको खल्क किया है ना, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह, वो जरूर मजलूमों की आह को सुनता है। और आज ये सारी दुनिया में, यहाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ पारा चनार नहीं, पूरी दुनिया में आपको भी खबरें मिल जाएंगी कि लोग निकल रहे हैं, गैर मुस्लिम भी निकल रहे हैं इस आने पे। देखिए बात यह कि जनरल अमजद शुएब साहब हमारे बड़े भाई यहाँ तशरीफ फरमाए, मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि पारा चनार की सरहदी जो सूरत हाल है, सिर्फ एक पहाड़ दरमियान में और उस तरफ अफगानिस्तान है, और हमेशा से जब उधर से कोई यूरिश हुई थी होती है, अब भी तो वो पारा चनार के लोग अपने सीनों पे रोकते हैं, दिफा करते हैं सरहदों का। ये अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है सिस्टम, और आज भी पिछले सालों में जब उधर से हमले होते थे दहशतगर्दों के, तो मोमिनीन वहाँ के रिहायशी पारा चनार के लोग दिफा करते थे, और बगैर तनख्वाह की फौज है वो पूरे पाकिस्तान की। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि किस जुर्म की उनको सजा मिल रही है। उन्होंने गुनाह भी तो बड़े बड़े किए हैं ना। उनका एक गुनाह यह है कि जब सारे फाटा में कोई एजेंसी ऐसी नहीं थी कि जब हमारी सिक्योरिटी के भाई जवान चलते थे तो आगे वो माइन साफ करने वाले, बारूदी सुरंगें साफ करने वाले लोग चलते थे और फिर उनके लिए रास्ता बनता था। तो उस जमाने में से लेकर आज भी पारा चनार वो वाहिद जगह है कि उस बदतरीन दौर में भी वहाँ खुल्ला सिक्योरिटी के अफराद आते थे, जाते थे, खुद हमसे कहते थे जब हम भी जाते थे, ये पुरअमन लोग हैं, ये पुरअमन, जहाँ हमें आके कोई इस खतरे का एहसास नहीं होता दहशतगर्दी का। ये उनका कितना बड़ा गुनाह है कि उस जमाने में भी वो पुरअमन रहे, लाशें उस वक्त भी गिर रही थी, मगर उन्होंने अपने मुल्क के झंडे को संभाल के रखा, उसको बुलंद करके रखा। आज भी वो बेचारे पाकिस्तान का झंडा लेके वहां पर बैठे हुए, आज भी उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई, छठा दिन हो गया, पत्थर नहीं चलाए। हालांकि पिछली दफा उनसे झूठे वादे, वो इसलिए बैठे हुए कि पिछली दफा जब सानिया हुआ था तो उनसे मुआहिदा जो किया गया था उस पर अमल नहीं किया गया, झूठे वादे किए गए। उस वक्त भी ये सब कुछ दरोगबाजी से काम लिया गया और फिर उन्हीं पर फायरिंग करके उनको मारा भी गया। और अभी भी कोई नहीं गया सुनने के लिए। नहीं, अब देखे ना, इनसे कहना फजूल है ना।
آپ دیکھیں یہ احمد پور شرقیہ کے ہمارے غریب لوگ، میں تو ان پہ تنقید ہی نہیں کرتا ہوں، حالانکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تو لائیو کہا، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا چینلز پہ، کہ اپنی غلطی سے وہ مارے گئے، وہ بیچارے غریب، میں ان کو کیا کہوں جو اپنی جان سے چلے گئے، پیٹرول لینے چلے گئے تھے، غریب غربا اور جاہل، ان کو ظاہر پڑھے لکھے بھی نہیں ہے نا، ان میں تو میجورٹی مارے گئے پورے پاکستان۔ تو وہ ظاہر جہالت کا یا لالچ کا تانا کسی بھرے پیٹ کی جانب سے ہی آیا نا۔ میری بہن میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، میں تنقید ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو مظلوم، میں میری نظر میں وہ بیچارے بس چلے گئے، ان کا جو حساب ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ان سے بھی مغفرت کرے، میں ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میرا بھی وہی میرا خون ہے، میرا بھی وہی خون ہے نا، میرے مسلمان بھائی ہیں، پاکستانی بھائی، میں تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ فوراً لندن سے آنا یہاں پہ براہ راست احمد پور شرقیہ، وہ پریشر کے بعد ایک سیاسی پریشر بنا تھا، مجھے معلوم ہے جب سانحہ ہوا ہے تو کیا سیاسی پریشر بنا، جس کے بعد سب میں ہلچل مچی، لیکن ان غریبوں کا کوئی سیاسی پریشر نہیں ہے نا، ان کے اسمبلیوں میں اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ ان سے حکومت بن سکے، ان کی اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ ان کے مظلوموں کے لیے کوئی بات کر سکے، یہ کیا حیوانیت، بے حس لوگ، ان میں احساس نہیں، انسان نہیں۔ ابھی میں جانتا ہوں کہ 150 بہانے حکومت کے ترجمان یہاں پہ پیش کریں گے، میں جانتا ہوں کہ یہ کیا کیا باتیں کریں گے اپنی حکومتوں کی دفاع میں، ان حکمرانوں کے دل میں سینے میں دل نہیں ہے، ان کو ان ماؤں بچوں بہنوں کا معصوموں کا خیال نہیں ہے، جو معصوم 6 مہینے کے بم دھماکے میں اڑ گئے، شہید ہو گئے، کیا قصور تھا ان کا؟ اس ایریے میں جہاں پورے چاروں طرف سے سیکورٹی کا حصار ہے، خود تارا چنار کا آدمی اپنا شناختی کارڈ اور 10 شناختیں دکھا کے اندر داخل ہوتا ہے، کیسے یہ دہشت گرد بارودی گاڑیاں لے کر اندر داخل ہوتے ہیں؟ کون ہے ان کا سہولت کار؟ کون ان کو؟ بالکل علامہ صاحب، آپ کا درد، آپ کا دکھ اپنی جگہ بجا ہے، اور آپ کی بات بھی درست ہے، جو تحفظات تھے اور میڈیا سے بھی تھے کہ جی میڈیا کیوں نہیں دکھا رہا ہے، اور مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ پہنچے۔ جی علامہ صاحب بالکل فرمائیے، جی فرمائیے۔ مرکز ڈالے گا صوبے پہ، اس نے یہ خرید سے چلے جا رہے ہیں، درباروں میں دھماکے مار دھماکے، سب ایک دوسرے پہ تنقید کا بازار گرم کر دیتے ہیں، ان مظلوموں کے آہ کو سننے والا کوئی نہیں، ان کی فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہیں۔ آج 6واں دن ہو گیا بیٹھے ہوئے، ان کو یہی انتظار ہے کہ تھک کے چلے جائیں گے، اپنے جنازے اٹھائیں گے، دفنا دیں گے، بس۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے اس نوٹ پہ۔ آپ کا دکھ، آپ کا غم اور آپ کا غصہ اپنی جگہ بالکل بجا ہے۔ بریک سے واپس آتے ہیں تو جنرل صاحب سے بھی اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب سے بھی، ملک احمد خان صاحب کی بھی جانب جائیں گے اور اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ جی ویلکم بیک، یو واچنگ 92@8 وتھ سعدیہ افضال۔ جنرل صاحب، آپ نے علامہ صاحب کی بات سنی اور یقینی طور پہ جو ان کا دکھ ہے اور غصہ ہے وہ اپنی جگہ اس لیے بھی درست ہے کہ پچھلی بار بھی انہوں نے معاہدہ کیا، اس میں جو چیزیں تھیں وہ ہمارے ساتھ اس پہ پورا نہیں اتریں، اور اس بار بھی چلیں باقی چیزیں بات کی ہیں، بٹ حکمرانوں کو وہاں جانے سے، ان سے بات کرنے سے، ان کا دکھ غم شیئر کرنے سے روک کون رہا ہے؟ بالکل یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں سر، یہ بات یہ ہے، میں علامہ صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، بے شک جواز ہوں گے، ریزن ہوگا، سیکیورٹی لیپس ہو گیا، کچھ اور ہوا، لیکن جن کے پیارے چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ جواز اور یہ تسلیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کو تو اس وقت ہمدردی چاہیے۔ ہمارے سسٹم ہے یہی نا کہ کسی کا کوئی چلے جاتا ہے تو سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ پرسہ کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اس کو ہمت، اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس تباہی میں بھی کوئی میرے ساتھ ہے۔ تو سارا قصہ یہ تھا۔ باقی تو میں سمجھتا ہوں وہ بیچارے مظلوم ہیں اس لیے کہ وہاں پہ ادھر پہ کئی واقعات ہو چکے ہیں اور بہت ساری جانیں جا چکی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں، ہمارے لیڈرز کو، لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں قادیانیوں کی مسجدوں پہ بھی ہوئے ہیں، عیسائیوں کے چرچز پہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں، اور سنی تو بہر صورت ہر مارکے میں ہی مارے جاتے ہیں، شیعہ حضرات کا بھی ہوتا ہے یہ۔ تو اس کو اس وقت جبکہ دشمن کی کوشش یہی تھی کہ وہ آپ کے اندر ایک سیکٹیرین ایشو کھڑا کر دے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں حکمران کو سب سے آگے، کیونکہ یہ حکمران نے ثابت کرنا ہے کہ پاکستان کے تمام طبقے ان کے لیے برابر ہیں۔ ٹھیک سر، یہی نکتہ ہے نا کہ اگر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹائر اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں they are at work، ٹھیک ہے، وہ کام کر رہے ہیں، وہ سازشیں کر رہے ہیں، بٹ چلیں یہ آرمی کا، یہ ISPR کا تو پریس ریلیز آ گیا کہ یہ ہیں،
حکومت دیکھیں ان لوگوں کو وہ کہاں ہے؟ وہ اس ڈیوائیڈ کرنے کی سازش کو ناکام پھر کیوں نہیں بناتے؟ لوگوں کو جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو تو حکومت کے کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا نا کہ وہ بھی اسی طرح ٹریٹ کیے جا رہے ہیں جیسے. اب کسی کے جانے سے کسی کا پیارا واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کو یہ تو کم از کم احساس ہوگا کہ حکومت کو بھی ہماری فکر ہے، جا کے وہاں جائزہ لیا جائے گا. میں ساتھی آپ کو بتاؤں، میں بڑے دکھ سے آپ کو ایک ذکر کرتا ہوں. پچھلے 8-9 سال سے پاکستان آرمی فاٹا کے ایریا اور مختلف علاقوں میں مختلف ایجنسیز میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. بے شمار آفیسرز اور جوان ہمارے شہید ہو چکے ہیں، بہت سارے اعضاء کھو بیٹھے ہیں. کبھی کسی حکمران نے جا کے فاٹا میں یا کسی اور جگہ جا کے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہیں کیا. ان کے دکھ تکلیف یا ان کی دلیری ہے، تکلیف ہے، بارش، دھوپ، گرمی، سردی، برف پڑی، کسی چیز کا کبھی جائزہ نہیں لیا. وہ بھی چھوڑ دو، یہاں یہ سی ایم ایچ ہے، کتنی دور ہے، یہاں 1200-1300 کے قریب اپاہج ہوئے سپاہی جوان اور آفیسر پڑے ہیں. کبھی کسی لیڈر نے جا کے یہاں پہ ان کو نہیں دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قوم کے دفاع میں اپنے اعضاء گواہ بیٹھے ہیں. سر آپ یہ تو چھوڑیں، زندگیاں ختم ہو گئی ہیں. سر آپ یہ تو چھوڑیں، ابھی لاسٹ ٹائم جب میں نے خواجہ آصف صاحب کو انٹرویو کیا جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں اس ملک کے، اور میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ ڈیفنس منسٹر کی حیثیت سے کیوں ٹروپس کو وزٹ کیوں نہیں کرتے؟ ڈیفنس منسٹر ہے نا. تو انہوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہی، جانا چاہیے، بٹ جائے گا کون یہ مجھے نہیں پتا. بہرحال آغا صاحب، کمنگ ٹو یو سر، یہ بتائیے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی سازشیں ہو رہی ہیں، ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہے، اس کو کس نے روکنا ہے؟ بحیثیت قوم ہم کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، تمام پاکستانی ایک ہیں، لیکن واقعی جو علامہ صاحب کے تحفظات ہیں پھر ان کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. پھر کیوں حکومتیں اس سازش کو خود سے ناکام بنانے کے لیے آگے نہیں آتی ہیں؟ کیوں ان لوگوں کے ساتھ جا کے نہیں بات کرتی، کیوں نہیں ملتی، معاہدے کیوں ان پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ سعدیہ، بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو حکومت برسر اقتدار ہے، ویسے تو بالعموم بھی یہ رویے رہے ہیں، لیکن یہ اس حکومت کا ایک وتیرہ ہے کہ یہ ذاتی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں. قومی مفاد ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل میں یہ سارا معاملہ ایک بڑے اگر آپ کینوس پہ دیکھیں تو یہ اہم ترین قومی معاملہ تھا. اور پچھلی مرتبہ جب یہ معاہدہ ہوا اور وعدے وعید بھی ہوئے تو اس سے بعد سے لے کے اب تک یہ شیعہ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں اور بالخصوص مجلس وحدت مسلمین نے باہر بہت مرتبہ میرے ذاتی علم میں بھی ہے، انہوں نے حکومت کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے وعدے وعید جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرے، اور جو اس ملک کی جو نیشنل انٹیگریٹی ہے، قومی سلامتی ہے، اس کی محافظ ہے. یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو نظریہ پاکستان کے سو کالڈ ملک صاحب سے جواب دینے، باقی چیزوں پہ تو چلے میں بعد میں جاؤں گی. جو تفریق ایک نظر آ رہی ہے، میں ٹھیک ہے سر، میں اس کا جواب تو ملک صاحب سے بعد میں لوں گی، لیکن جو آغا صاحب آپ نے نقطہ اٹھا دیا، ملک صاحب اس کے جواب میں کیا کہیں گے کہ جہاں پر بھی فوج کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو یا ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہو، وہاں پہ آپ کی حکومت خاموش نظر آتی ہے؟ اچھا نہیں، دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. افواج پاکستان ہماری بالکل ہمارے لیے بہت مقدم ہیں اور ان کی ہر اعتبار سے تکریم بھی ہے اور وہ ملک کے محافظ بھی ہیں. 3 چیزیں ضروری ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی سوال سے متعلق ہیں. آج کل جو میڈیا کے ڈائمنشنز ہیں وہ کچھ مختلف ہیں. آپ ان میڈیا کے ڈائمنشنز میں یہ دیکھیں گی کہ مختلف الخیال لوگ اپنی مرضی کی بات جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پبلک پارٹیسپیشن، جو عوامی رابطے کی اب جو ویب سائٹس بن گئی ہیں اس میں پبلک پارٹیسپیشن ایسی آ گئی ہے جو کہ انبریڈلڈ ہے. اس پر اگر گورنمنٹ اپنا کنٹرول انفورس بھی کرنا چاہے تو ہوتا نہیں ہے، نمبر 1. سیکنڈلی، اب جو کنونشنل میڈیا ہے ہمارا، جیسے ابھی علامہ صاحب جو کہہ رہے تھے، بالکل ان کے جذبات کا بڑی شدت سے احترام ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. ایک ایک لفظ ان کے اندر زور ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب، سوشل میڈیا کا بالکل آپ ذکر کریں، بلکہ یہ اس وقت چودھری نثار صاحب کا ٹکر بھی چل رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا پر جو ایک یہ سیکٹیرین لائنز پر ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش ہے، اس کا سختی سے وہ نوٹس بھی لے چکے ہیں. بٹ جنرل صاحب، آپ کے شاید پتہ نہیں نظر سے گزرا ہو یا میں نے نہیں سنا، ڈڈ ہی سے اے ورڈ ریگارڈنگ پارا چنار اور کوئٹہ؟
نہیں نا. تو پھر ملک صاحب مجھے یہی تو سوال ہے کہ پھر کیوں نہیں ہے وزیر داخلہ سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ پارا چنار اور کوئٹہ پہ کدھر ہیں, وزیر اعظم صاحب کدھر ہیں, بھاولپور بھی ہو کر آئے نا, وہاں نہیں گئے. نہیں, should I answer؟ آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں ملک صاحب. جی دیکھیں, میں عرض یہ کروں کہ جو پاڑا چنار میں یا کوئٹہ میں یا احمد پور شرقیہ میں یہ سب لوگ پاکستانی ہیں, اور ان کے ساتھ جو وہاں پر دیکھیں اپنے ان پاڑا چنار کے اندر جو واقعہ ہوا ہے, مائی ہارٹ از بلیڈنگ فار دیٹ. مجھے بڑی شدت سے احساس ہے, اور اگر یہ ہزارہ کے ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو یا پاڑا چنار کے اندر ہو, پرائمری موسٹ میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ پاکستانی اینڈ مائی کنٹری از بلیڈنگ. اس کے لیے جو ذمہ داران حکومت میں, آئی ہیو ٹو پلے سم رول. کامل علی آغا صاحب کو ایز اپوزیشن ممبر آف دا سینٹ کوئی رول پلے کرنا ہے, جنرل امجد صاحب کو کوئی رول پلے کرنا ہے, علامہ صاحب کو کوئی رول پلے کرنا ہے. اس میں نیشنل یونٹی کا رول ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا. اس حد تک درست ہے یہ بات کہ آپ کو اس وقت جتنی اتحاد کی ضرورت ہے اور جتنی آپ کو بیٹھ کر ان چیزوں کو ریزولو, یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ پاڑا چنار کے ان دوستوں پاڑا چنار کی ان فیملیز کی بیریوڈ جن کے گھروں کے اندر لاشیں پڑی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں بم کے ساتھ, ان لوگوں کو کئی سہاگ اجڑ گئے ہیں, کئی بیٹے یتیم ہو گئے ہیں, کئی بھائی اپنے بھائی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اس دکھ کے اندر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے کہ اس میں کسی قسم کی کسی کی کوئی ایسی نیت ہوگی. صحیح ہے سر, مجھے ایک بریک بھی لینی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایسے ٹائم پہ ہم سب پاکستانی ہیں اور صرف ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ جی پاکستان از بلیڈنگ, چاہے وہ پارا چنار ہو یا پھر یہ بہاولپور ہو یا کوئی ایسا اور واقعہ یا سانحہ ہو. نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے, بٹ نیشنل یونٹی کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ اس ملک کا وزیر اعظم, ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ جب بہاولپور احمد پور شرقیہ جاتے ہیں, ان کے لواحقین سے بات کرتے ہیں, تو وہی پارا چنار اور کوئٹہ بھی جائیں, وہ نیشنل یونٹی کے مظاہرے کا آغاز کریں, تو پھر قوم بھی متاثر ہو. ایک بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. ویلکم بیک, یو واچنگ 92@8 with سعدیہ افضال. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا, جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ حکومتوں کے حوالے سے کہ صوبائی حکومت وفاقی پر اور وفاقی جو ہے وہ صوبائی حکومت پر ذمہ داریاں ڈالتی نظر آئے گی, ماضی میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے, سیاسی پریشر کے تحت کہیں کے دورے ہو جاتے ہیں اور کہیں نہیں, یہ سوچ کر مصلحت آڑے آ جاتی ہے کہ جی یہاں سے کون سے ووٹس مل جائیں گے, یہاں سے کون سے ہماری حکومت بننے کے چانسز ہیں. بٹ یہ جو آج ISPR کا پریس ریلیز ہے اور جس میں یہ بتایا گیا آرمی چیف کی طرف سے یہ کہ بلا تفریق کمپنسیٹ بھی کیا جائے گا کوئٹہ کے ہمارے لواحقین کو بھی, شہداء کے لواحقین کو اور پارا چنار کو بھی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مختلف مسالک کے علماء کرام سے آرمی چیف کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں تاکہ ایک جو کیمپین ہمیں نظر آ رہی ہے یہ جو ہارمنی کو خراب کرنے کے لیے, ڈیوائڈ کریٹ کرنے کے لیے, اس حوالے سے بھی علماء کرام کی پازیٹیو انوالومنٹ جو ہے وہ تلاش کی جا سکے. اس پہ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ دیکھیں میری بہن, بات یہ ہے کہ پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ میں نے جب آغاز کیا تھا گفتگو کا تو کیونکہ مسئلہ اس وقت درپیش ہے پارا چنار کا, تو فوقیت اس کو دی تھی, لیکن میں نے اپنی گفتگو میں بھی بتایا تھا کہ میرا دکھ صرف پارا چنار کا نہیں ہے, میرا دکھ پورے پاکستان کا ہے. وہ داتا دربار کے شہید ہوں یا مون مارکیٹ کے شہید ہوں یا شہباز قلندر کے شہید ہوں یا کہیں کے بھی. اب میں دوسری بات, آپ نے جو فرمایا تھا سوال, ذرا سا معذرت کے ساتھ ذرا سا مجھے دوہرا دیجیے گا, کیا پوچھا تھا آپ نے مجھ سے, تاکہ میں کیفیت میری کچھ اور ہے, ذرا سا بتائیے گا. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری جو حکومتیں ہیں, جو ہمارے سیاستدان ہیں, ان سے ہٹ کے جو فوج کے حوالے سے جو ان کے ترجمان نے آج بتایا ہے, آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف مسالک کے علماء کرام سے, اور وہ جو کیمپین ایک چل رہی ہے اس کے خلاف کیسے آپ لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی میں سمجھ گیا. دیکھیں میں یہاں بہت صاف اور واضح الفاظ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی فوج کی طرف دیکھتے ہیں, فوج سے یعنی ہم فوج کی حمایت بات کرتے ہیں, تو ایک لمحے میں ہمارے بہت سارے نام نہاد بڑے ڈیموکریٹ, حالانکہ انہوں نے کبھی ڈیموکریسی کے لیے کچھ بھی نہیں کہا, کیونکہ یہ خادم تو ڈیموکریسی کے لیے پتہ نہیں کتنے عرصے جیلوں میں بھی بند رہا ہے, لیکن میں ڈیموکریٹ قسم کا آدمی ہوں. میں
تو وہ فوراً الزام لگانا شروع کر دیتے کہ یہ فوج کے حامی ہے، مارشل لا کے حامی، فلاں کے حامی. حالانکہ اس وقت جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں، ان معروضی حالات میں ہر آدمی کی نظر ایک ہی ادارے کی طرف پڑتی ہے، کیونکہ وہ ادارہ بچا ہے، باقی اداروں کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. لہٰذا کل ہماری قوم کو بھی بڑی امیدیں بند گئی تھیں، اور ابھی بھی ٹوٹی نہیں ہیں، بندھی ہوئی ہیں، کہ جب یہ اعلان ہوا تھا کل اور آیا تھا کہ آرمی چیف پارا چنار جا رہے، تو ہمیں بڑا حوصلہ ملا تھا، ہمارے لوگوں کو بھی بہت حوصلہ ملا تھا کہ آرمی چیف وہاں پہنچ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے آئیں گے. اور ابھی پھر آئی خبر کہ بہرحال موسم خراب ہے، موسم میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اب بھی یہی ہمیں امید ہے، وہ لینڈ نہیں کر سکا ان کا طیارہ. جی، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت آپ بتائیں نا کون سا ادارہ بچا ہے باقی. یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو شعیب صاحب نے بات کی، کامل علی آغا صاحب نے بات کی، میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اسی لیے سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو فوراً فوج کے کوئی سول حکومت سے نہیں پوچھ رہا کہ سول حکومت کس مرض کی دوا ہے. بھائی یہ نہیں کر رہی تو فوج آگے آتی ہے نا. اگر یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو فوج کیوں آئے گی؟ یہ کہیں اپنی ذمہ داری پوری ہی نہیں کر رہے نا. ابھی بارشیں ہو رہی ہیں کراچی میں، دیکھتے رینجرز آ کے سنبھالے گی، سول حکومت سے نہیں سنبھلتا کچھ. ابھی کچھ اور ہو جائے گا، زلزلہ خدا نہ کرے آ گیا تھا تو کیا ہوا تھا وہاں پہ، سنبھالتا. تو اب کرے اپنا کام خود نہیں کرتے. اب جب وہ ایک ادارہ، اس ادارے کے پیچھے میں سمجھ رہا ہوں کہ بیرونی طاقتیں بھی لگی ہوئی ہیں، سب لگی ہوئی ہیں کہ اس ادارے کو دیکھیے، جس ملک کو تباہ کیا گیا ہے نا، پہلے اس کے اس مضبوط دفاعی اداروں کو تباہ کیا گیا. وہ یمن ہو، عراق ہو، سیریا، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ سامراجی پچھلے 100 سال کی. اب وہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کے یہ ادارہ ایک بچہ ہے، سب سے مضبوط ادارہ، لہذا وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کے ذریعے، اس کے ذریعے اس ادارے کو کمزور کرنا. میں نے پھر بتا دیا کہ میں کسی چیز کا حامی نہیں ہوں، ماشاء اللہ، مگر کیونکہ اس وقت ایک ہی ادارہ بچا ہے، کس کی طرف دیکھیں؟ یہ سول حکومت کیا کریے ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں کرے گی. اور وہاں کے لوگوں کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں نا، وہاں کے لوگوں نے بھی کہا کہ آرمی چیف آئیں، اور وزیر داخلہ کا نام تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ آج بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پارا چنار کے مظلوموں کے لیے، کیونکہ وہ تو اتنے بھولے بادشاہ ہیں نا بیچارے، آپ کو پتہ ہے. تو ان کو پارا چنار کہاں سے نظر آئے گا جب ان کو اسلام آباد ہی نہیں نظر آ رہا میری بہن. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ نے درست بات کی. یہ جنرل صاحب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، آپ کو آرمی چیف کا وہ بیان یاد ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ بہت سارے ادارے، سویلین ادارے جو ہیں، وہ اپنی ذمہ داری اس طریقے سے ظاہر پورا نہیں کر رہے ہوتے تو پھر فوج کو تمام کام کرنے پڑتے ہیں. یہ آرمی چیف کا ایک بالکل آپ کی تھی، میں بھی جی اسی سیمینار میں جہاں ہم دونوں موجود تھے، وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی تھی. وہاں یہ ذکر انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے خاص طور پہ اس تشویش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان میں مختلف ادارے اپنی ذمہ داریاں خود پوری طرح سے نہیں نبھا رہے، جس کی وجہ سے بہت سارا بوجھ آرمی کے اوپر آتا ہے، اور ہر معاملے میں پھر آرمی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آرگنائزڈ نیشن جو پوری وہ اپنے ادارے کام کرتے ہیں تو تبھی آگے بڑھتی ہیں. تو یہ انہوں نے تشویش کا اظہار وہاں پہ آرمی چیف نے کیا تھا. وابستہ کی ہوئی ہیں پارا چنار کے لوگوں نے بھی. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ابھی سوشل میڈیا پہ ایک چیز پھر رہی تھی، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. یہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آرگنائزیشن ہماری موجود ہے انڈیا میں، جیسے ہم کہتے ہیں. اس کے پاس 13 اگسٹا ہیلی کاپٹرز انہوں نے لیے تھے، لیکن جب یہ تباہی آتی ہے، جیسے ابھی یہ احمد پور شرقیہ کا واقعہ ہوا، تو آرمی کو ہیلی کاپٹر بھیجنے پڑے، وہ ہیلے کوئی نہیں وہاں سے. 4 ہیلی کاپٹر ان کے گئے جا کے. آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، جن کے پاس اکوپمنٹ دیا ہے، سب کچھ دیا، ان کو متحرک کریں، ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ کیوں نہیں آپ نے کام کیا، یا آپ کو کسی نے. ہاں کہ تو لوکل انتظامیہ کے جو کرنے کے کام تھے وہ بھی نہیں نظر آئے نا. ہمیں جو آج رپورٹ دی ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو، اس میں سب کچھ کہا گیا. مقامی جو اراکین اسمبلی اور بلدیاتی نمائندے وہ بھی وہاں بہت تاخیر سے پہنچے ہیں، علاقہ بھی سیل نہیں ہوا، لوگوں کو وہاں سے ہٹنے کے لیے نہیں کہا. آرمی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا آپ اس کے لیے کوئی ایکسٹرا بجٹ نہیں ہوتا. اب اسی بجٹ میں سے یہ سارے اخراجات پورے کرتے ہیں، جہاں بھی نیشنل کرائسس ہیں آپ پہنچ جائیں وہ کر رہے ہیں اسی بجٹ میں سے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں الٹیمیٹلی کسی وقت آ کے ہیلی کاپٹرز کی اپنی لائف ہے، آپ کی آپریشنل کمپیٹنس کے اوپر، آپریشنل پریپیئرڈنس کے اوپر آپ کو فرق پڑے گا ان چیزوں پہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو چاہیے کہ اداروں کو متحرک کریں، نہ کہ اس میں کرونیز اور سفارشی بھرتی کر کے تو ان اداروں کو آپ نے بالکل ناکارہ کر دیا ہے، یا ان کی ایفیشنسی برباد کر کے رکھ دی ہے، جو بہت سی جگہوں پہ نظر بھی آتا ہے. میرا خیال ہے یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، اس کو درست کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو آغا صاحب اور ملک صاحب کی جانب بھی جائیں گے کہ جو اب تنقید احمد پور شرقیہ کے واقعے کو لے کر بھی ہوئی ہے کہ جو گڈ گورننس کا ایک راگ الاپا جاتا ہے، تو وہ کیا ہے گورننس، وہ اس واقعے نے بھی کافی اس کا پول کھول کر رکھ دیا ہے کہ سڑکیں بن گئی، پل بن گئے، ٹرینیں بن گئی، بسیں چل رہی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ جو بیسک فیسلٹیز جو کہ ہر انسان کا آئینی حق ہے وہ اس کو فراہم نہیں کی جا رہی ہیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक, यू वाचिंग 92@8 विद सादिया अफजाल। आगा साहब, अपोजिशन की तरफ से अहमदपुर शर्किया के वाक़े को लेकर और ओवरऑल जो जनूबी पंजाब की हालत है, जो वहाँ पर दावे किए गए इस हुकूमत की तरफ से कि काम कराए हैं, उस पर जितनी तनकीद हो रही है कि जी वहाँ पर बर्न यूनिट नहीं है, वहाँ पर कोई तिब्बी इमदाद फ़ौरन से फराहम नहीं की गई, वहाँ पर जो मकामी लोग हैं या जो पुलिस है या जो इर्द गिर्द के हेल्थ केयर यूनिट्स बनाए हुए हैं वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, तो ये बताइएगा कि ये कब एहसास आपको लगता है कि हमारे अंदर पैदा होगा कि हर इदारा जो है वो अपना काम सही अंदाज में करे। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले अलामा साहब भी और जनरल साहब भी ये बात कर रहे थे कि जो सिविलियन इदारे हैं जब वो काम नहीं करते हैं तो फिर फौज की तरफ ही देखा जाता है। अलामा साहब ने तो कहा कि जी एक ही इदारा बचा हुआ है जो काम कर रहा है, पारा चनार के लोगों ने भी उसी इदारे से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। शायद यही हुआ ना, पिछली दफ़ा भी जब स्लैकनेस थी सिविल हुकूमत की तरफ से, तो पारा चनार में फ़ौज ने जाके वो बातचीत की और वो सारा मामला जो है उन्होंने एक मुआहदे की सूरत में हुकूमत की मर्ज़ी के साथ वो कर दिया। तो लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन तो सिविल हुकूमत ने करवानी थी ना। तो सिविल हुकूमत जब ज़ाती मफादात की तरफ चली जाएगी और वो कौमी मफाद उसके पेश नज़र नहीं होगा, जैसे आप देख लें ये बर्न यूनिट वाला मामला देखें, 3 अरब रुपया अभी परसों चौधरी परवेज़ लाई साहब ने ये कहा कि यार छोड़ो, अगर मेरे साथ कोई दुश्मनी है तो अपनी तख्ती लगा के, वो PC1 तैयार है, फिजिबिलिटी तैयार है, पैसे उनको एलोकेशन कर दी गई थी, 3.5 अरब रुपया था, जिसके अंदर दीगर मामलात के अलावा ये 2, एक निक्सर हॉस्पिटल मुल्तान के लिए और एक बावलपुर का जो हॉस्पिटल है मेन, उसमें बहुत सारा इन्हांसमेंट हुई और उसमें ये इन्हांसमेंट भी होनी थी कि वहाँ पे एक बर्न यूनिट कायम होना था। लेकिन जब हमारी हुकूमत चली गई तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये दुश्मनी है। आपको पता है कि 48 इंस्टीट्यूट्स बिल्डिंग्स खड़ी हैं, लेकिन वहाँ पे उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, उनके इफ्तिताह नहीं किए जा रहे। बिल्डिंग्स वहाँ पे फर्नीचर्स भी कई जगह पे मौजूद है। आप देख लेना कि वो जो हॉस्पिटल है ये वज़ीराबाद के अंदर, वो उसके अंदर हर चीज़ कंप्लीट पड़ी हुई है, उसका इफ्तिताह नहीं हो रहा इसलिए कि वहाँ पे चौधरी परवेज़ लाई की तख्ती लगी हुई है। और भाई खुदा के लिए ये अवाम के साथ दुश्मनी तो ना करो। वो चौधरी परवेज़ लाई 50 दफ़ा कह चुके हैं कि मेरी तख्ती उतार दो, अपनी लगा लो, लेकिन लोगों के साथ दुश्मनी तो ना करो खुदा के लिए। वो 2 करोड़ लोगों के लिए फैसिलिटेट करने के लिए वो हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, और उसको क्यों बंद रखा हुआ है भाई? ये हालात हैं, यही पोजीशन 3.5 अरब किधर चला गया? मलिक साहब, वो पैसे मलिक साहब, जब हम कहते हैं कि नेशनल यूनिटी का मुजाहरा करने की जरूरत है तो उसमें सबसे बड़ी चीज एक तो पारा चनार का और भावलपुर का, तो सादिया किसी सूरत में उनको लाहौर लाने की जरूरत ना पड़ती, फैसलाबाद ले जाने की जरूरत ना पड़ती, पिंडी ले जाने की जरूरत ना पड़ती, वहां पे वो फैसिलिटेट होते और वहां पे पता नहीं कितनी जानें बच जाती। आगे साहब, मैं जरा जवाब लेने की मुझे इजाजत है। मलिक साहब, ये तो हम पारा चनार के और कोयटा की बात कर रहे थे ना कि वहां जाके तो वजीर आजम ने और वजीर आला ने मुआवजा अनाउंस कर दिया अहमदपुर शर्किया के अंदर, यहाँ पर उन्होंने विजिट भी नहीं किया, उस अंदाज में नाम लेकर बात भी नहीं की, सुनने के लिए भी नहीं गए। लेकिन ये जो सिर्फ पंजाब के अंदर कि जी वस्ती पंजाब की और जनूबी पंजाब की हालत देख लें और जिस अंदाज में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसी वजह से फिर अपोजिशन को ये कहना पड़ता है ना कि तख्ते लाहौर के अंदर कोई वाकया होता तो कैसे हुकूमती मशीनरी सारी जाए वकुआ पर पहुंच जाती, यहां पर हुआ है जनूबी पंजाब के अंदर कहीं पर होता है तो वहां पर कोई नजर ही नहीं आता। और ये तो आपकी अपनी जो रिपोर्ट है जो वज़ीर आला को पेश की गई है उसमें इसका जिक्र किया गया है। अच्छा देखिए सादिया, क्योंकि इतने बड़े सानिया के बाद चाहे बेशक हुकूमत की रिस्पॉन्स देनी है, लेकिन कोई दलील तवील जस्टिफिकेशन देना थोड़ा ऑड सा फील होता है। बट स्टिल आई हैव टू मेक अ कमेंट। मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि जनूबी पंजाब की जो बजटरी एलोकेशन है, वो उसकी जो आबादी है वो हमारे पास 33% ऑफ द टोटल पंजाब है, और हमारा जो फैक्टर है जिसकी बुनियाद पर हम बजटरी एलोकेशंस करते हैं
اس میں پاپولیشن جو ہے وہ مین فیکٹر ہے، ساتھ 2 ہم نے ایڈیشنل فیکٹرز بھی ایڈ کیے ہیں جس میں انڈر ڈیولپمنٹ ہے، جس میں ڈیپریویشن ہے، اور یہ 2 فیکٹرز ایڈ کر کے 4% ہم نے جنوبی پنجاب میں فردر انکریز کیا ہے۔ بجٹری ایلوکیشن ان کی پاپولیشن سے 2% جو ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ فارمولہ ہے اس سے بھی 2% زیادہ کی ہے۔ اچھا، اب اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھی جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں ہمارے، وہ طیب اردوان ہاسپٹل ہے وہ بھی جنوبی پنجاب کے اندر ہے، یا جتنی بھی نشتر ہاسپٹل کی ایکسٹینشنز ہیں وہ بھی جنوبی پنجاب کے اندر ہے، کارڈک یونٹ ہے وہ بھی جنوبی پنجاب کے اندر ہے۔ یہ ایک بڑا انسانی سانحہ تھا، یہ ہو گیا۔ اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے کہ وہاں پر کنٹرول ہو جانا چاہیے تھا، سپل اوور ہوا تو فوری طور پہ روڈز کارڈن آف ہونی چاہیے تھیں، یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے۔ یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے کہ کیوں لوگوں کو اس چیز کی آگاہی نہیں تھی کہ اتنے بڑے سکیل پہ جب وہاں پہ پیٹرول سپل اوور ہے تو لوگ وہاں پر اتنی فری موومنٹ کیسے ہے، ٹریفک کیسے جا رہی ہے، کس بنیاد پر لوگوں کو وہاں پہ جا کے دے سٹارٹڈ فیچنگ آؤٹ۔ کیا وہ جو غربت کی ایک فیکٹر آ رہی ہے وہ تھی؟ اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹس ہیں ان کی کس حد تک ذمہ داری تھی۔ یہ ایک عمومی رویہ ہے، اس پر ابھی اس تفصیلی رپورٹ کے بعد آپ بھی بات کریں گی، میں بھی بات کروں گا، لیکن اس وقت جو غربت تو ڈیفینیٹلی ہے نا، وہ تو ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ آج بھی انفیکٹ مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو ریسیو ہوئی ہے جو آج کا ایک واقعہ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد روڈ کے اوپر آج اسی قسم کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے۔ آج ایک اور ٹینکر الٹا اور لوگوں نے وہی حرکت کی ہے جو احمد پور شرقیہ میں دیکھیں سعدیہ، میں کلیکٹیولی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے I can overhear collective، اب میں آپ overhear علامہ صاحب and جن صاحب، میں بالکل جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں پرائم منسٹر کو ہر صورت پڑا چنار کے جو ہمارے بھائی اس وقت اتنی بڑی سفرنگ سے گزر رہے ہیں، یہ جو بھی بات ہے چاہے کسی مسلک کی اعتبار پر کوئی کرے، وی ڈونٹ کیئر ایز اے پاکستانی۔ میں تو اپنی کلیئر تھاٹ کا آدمی ہوں۔ افواج پاکستان جو اس وقت رد الفساد کر رہی ہیں، اس کی کامیابی میرے بچوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان ہر صورت ان کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، وہ اس ملک کے سپریم لیڈر ہیں and they will go and compensate جو victims ہیں اس میں قصعی طور پر۔ اور دیکھیں میری بات سعدیہ، مجھے let me say one word، ایک بات جہاں جو لوگ کہہ رہے ہیں انہی کے کہنے پہ چلے دیکھیں میری بات، مجھے آخری اگر اجازت دیں، میں آخری کامنٹ ذرا علامہ صاحب سے لینا چاہ رہی ہوں، میں اگر مجھے اجازت دیں علامہ صاحب، یہ جو ابھی ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جی بحیثیت پاکستانی جو ہم شروع میں کہہ رہے ہیں کہ جی یونٹی شو کرنے کی ضرورت ہے، رد الفساد پورے ملک میں جاری ہے، یہ جو فساد ہے کہ جہاں پر آپ مختلف مسالک کو لڑائیں، یہاں پر ڈس ہارمنی پیدا کرنے کے لیے، اس کو کیسے رد کریں؟ دیکھیے، میں تو یہاں پہ مخالفت برائے مخالفت نہ میری عادت ہے نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بھی ملک احمد خان صاحب نے بھی بات کی ہے، ملک احمد صاحب نے بھی چھوٹی سی بات کی ہے کہ وہاں جائیں گے اور یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچوں سے گزر جانے والے لوگ ہیں ہم لوگ۔ آپ یہ پاکستان کے شیعہ نہیں سنی، یہ جتنے ہمارے بھائی ہیں، آپ سیکیورٹی کا نظام درست کر لیجئے، آپ اپنا کمٹمنٹ پورا کیجئے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ قوم وہ ہے کہ مصیبت میں حکومت کے آواز دینے سے پہلے مدد کے لیے ملک و ملت کے نکل پڑتی ہے۔ ہمارا کمٹمنٹ ہے اپنی زمین کے ساتھ، ہم مٹی کے بیٹے ہیں، پاکستان کے بیٹے ہیں، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی وجہ سے کل بھی جو دھرنے ہوئے کراچی میں ہزاروں لوگ تھے، ایک پتھر نہیں چلنے دیا، اور پچھلے دھرنوں کا بھی آپ کو یاد ہوگا سعدیہ، ایک پتھر نہیں ہم نے چلنے دیا، 3 مہینے فٹ پاتھ پہ اسلام آباد میں بیٹھے رہے، ایک پتہ نہیں لے دیا۔ کیوں؟ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ ہم میں اور دہشت گردوں میں فرق ہے۔ ہم پاکستان پر سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن پاکستان کے غریب و بےکس عوام کی سیکورٹی صرف آپ سے چاہتے ہیں کہ ان کو سیکورٹی فراہم کر دو، باقی سب کچھ سب لوگ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ سیکورٹی فراہم کریں، رائٹ سر، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ۔ بہت بہت شکریہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، ملک احمد خان صاحب، سینیٹر کامل علی آغا صاحب اور جنرل امجد شعیب صاحب کا آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔